शादी की पहली रात जब मैंने अपनी बीवी को देखा तो उसकी काली सांवली शक्ल देखकर मेरा दिल भर गया। मैं सख्त गुस्से में उसे तलाक देने ही वाला था कि वो मेरे कदमों में गिर गई और रोते हुए कहने लगी कि आप चाहे तो दूसरी शादी कर ले, मगर मुझे इसी घर में रहने दें। मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन इस छत से मुझे महरूम ना कीजिए। उस वक्त मैंने फैसला किया कि एक हसीन लड़की से निकाह करूं और उसे घर ले आऊं। मेरी पहली बीवी फिर नौकरानी की तरह उसकी खिदमत करने लगी। घर के सब लोग खुश थे क्योंकि मुफ्त की खिदमत गुजार मिल गई थी। मगर एक रात मुझ पर एक ऐसा इंकशाफ हुआ कि मेरी रूह कांप उठी। मैं घर के बाहर खड़ा अंदर जाने की हिम्मत ही न कर पा रहा था। करीब की मस्जिद से मगरिब की अजान बुलंद हुई तो मैंने आसमान की तरफ देखकर लंबी सांस ली। सर्दियों की शाम तेजी से रात में बदल रही थी। मैं सोचने लगा कि चाहूं या ना चाहूं मुझे घर में दाखिल होना ही है, क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना भी तो नहीं था। आखिरकार मैंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। घर हमेशा की तरह चमक रहा था। मार्बल में मेरा अक्स साफ दिखाई दे रहा था, गोया दिन में कई बार सफाई की गई हो। मैं मिट्टी से अट्टे जूतों के साथ चलता गया तो पीछे निशान बनते चले गए। ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो मेरी दूसरी बीवी फरिया खूब सजी संवरी काले लिबास में टीवी देख रही थी। हाथ में चाय का कप था। वो देखते ही मुस्कुरा दी और मुझे पास बैठने का इशारा करने लगी। फिर उसने किचन की तरफ रुख किया और आवाज दी, सुरैया जरा यासिर के लिए भी चाय ले आओ। मैं खामोशी से उसके पास जा बैठा, मगर आज मेरा दिल बुझा हुआ था। फरिया ने भी महसूस किया, इसलिए वो मुख्तलिफ बातों से मेरा ध्यान हटाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में सुरैया चाय का कप लेकर बाहर आई। मैं चौंक उठा, मगर वो खामोशी से कप मेरे सामने रखकर वापस पलट गई। जाते जाते रास्ते में बिखरे खिलौने भी समेटती चली गई। मेरी नजरें दूर तक उसका ताकुब कर रही थीं। खाने के वक्त हमेशा की तरह लजीज सालन पका था, गोया सुरैया के हाथों में जादू था। फरिया खाने के दौरान भी मुसलसल बातें करती रही, मगर मेरा ध्यान कहीं और था। मैं बहाना बनाकर जल्दी उठ गया, मगर रात भर करवटें बदलता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। आखिरकार मैं बोझल दिल के साथ उठा और कमरे से बाहर निकल आया। ड्राइंग रूम में ऐसा ऐसा टहल रहा था कि अचानक एक कमरे से आवाज आई। मेरे कदम खुद बखुद उस मैंने दरवाजे पर हाथ रखा और खोला तो अंदर का मंजर देखकर जमीन मेरे कदमों तले से खिसक गई। जो कुछ मैंने देखा वो मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था। दिल की धड़कनें मेरी बेकाबू हो गई। सर्दी के बावजूद पसीना माथे से बह रहा था। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बेइख्तियार माजी में खो गया। 3 साल पहले जब मैं लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़कर वापस आया तो मेरी शख्सियत निखर चुकी थी। खानदान में कोई मेरा मुकाबिल न था। यहाँ के लड़के तो कम उम्री में ही वर्कशॉपों या दुकानों पर बिठा दिए जाते हैं, मगर मेरे वालिदैन ने दिन रात मेहनत करके मुझे लंदन भेजा और मैं खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करता था। लंदन भेज दिया। मैं बहुत लाइक फाइक था, इसलिए जल्दी स्कॉलरशिप हासिल कर ली। चंद साल लंदन में पढ़कर वापस आने के बाद मैं मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। मेरे घर वापस आने की खुशी में मेरी माँ ने पूरे खानदान की दावत रखी थी। खानदान की लड़कियां छुप छुप कर मुझे देखते हुए एक दूसरे की तरफ इशारा कर रही थीं। हर माँ की यही ख्वाहिश थी कि मैं उनका दामाद बनूं। इस ख्याल ने मुझे जैसे मगरूर सा बना दिया। मैं हवाओं में उड़ने लगा। मैं मगरूर क्यों ना होता। मैं खूबसूरत था, आला तालीम याफ्ता था और पाकिस्तान आते ही मुझे एक बेहतरीन नौकरी मिल गई थी। हमारे माली हालात बेहतर होने लगे थे। इन सब चीजों ने मिलकर मेरी शख्सियत में एक अजीब सा घमंड पैदा कर दिया था। दावत के दौरान भी मैंने काफी लड़कियों की नजरें खुद पर मरकूज महसूस की थी, लेकिन मैंने सब झटक दिया। मैंने सोच रखा था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अपनी मर्जी से, क्योंकि मेरी दुल्हन मेरी टिकर की होनी चाहिए। इस ख्याल ने मेरे दिल में ऐसी जगह बना ली थी कि मुझे कोई भी लड़की आसानी से पसंद नहीं आती थी। मैं हर लड़की को अपने मेयार के हिसाब से परखता था। दावत खत्म हुई तो मेरी माँ बेहद खुश थी। वो बार बार मेरी बलाएं लेने लगी। पहले इस खानदान के लोगों ने मुझे कभी मुंह नहीं लगाया था। आज मेरा बेटा आला तालीम याफ्ता बनकर लौटा है तो देखो कैसे सब मेरे आगे पीछे फिर रहे हैं। मेरी माँ फख्र से कह रही थी। मैं मुस्कुरा दिया तो वो अब्बा के पास जाकर बैठ गई और उन्हें किसी रिश्तेदार के बारे में बताने लगी जिन्होंने मुझे अपनी बेटी देने की बात की थी। मुझे अम्मा की बात सुनकर गुस्सा आ गया। मैं कहने लगा, अम्मा मेरे लिए लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, शादी मैं अपनी मर्जी से ही करूंगा। मेरी बात सुनकर अम्मा के चेहरे का रंग उड़ गया और वो कहने लगी कि खबरदार, जो ऐसी बात मुंह से निकाली। शादी के लिए नस्ल जात सब देखना पड़ता है। पता नहीं कहां से लड़की लाकर शादी कर लोगे तुम।
سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لڑکی گھر بسانے والی ہونی چاہیے، اس لیے شادی تو تمہاری میں اپنی مرضی سے ہی کروں گی، اور فکر نہ کرو، تمہارے لیے میں ہیرے جیسی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ لڑکی چاہیے اماں ڈھونڈے یا میں، مجھے چاہیے تو ہیرے جیسی لڑکی ہی تھی نا۔ میرے موبائل پر کار آ رہی تھی، اس لیے میں گھر سے باہر نکل گیا، مگر میرا ذہن اب تک اماں کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ شادی کی خواہش تو ہمیشہ سے میرے دل میں بھی تھی، اور ویسے بھی کون سا ایسا لڑکا ہوگا جسے شادی کی خواہش نہ ہو، اور میرے پاس تو سب کچھ تھا سوائے خوبصورت بیوی کے، جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، جو میرے ساتھ ہو تو لگے کہ حسن نے کی صورت اختیار کر لی ہے۔ ایک دن میں نوکری سے گھر آیا تو مجھے گھر میں رونق کا احساس ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر ڈرائنگ روم میں جھانکا، ایک اجنبی عورت مجھے دیکھتے ہی مسکرائی اور اٹھ کر میرے پاس آ گئی۔ وہ کہنے لگی، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نوجوان ہو گیا ہے میرا بیٹا۔ پھر انہوں نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا، اور میں اب تک ان کی صورت کو پہچان نہیں پایا تھا۔ مگر پھر میری ماں نے کہا، یہ تمہاری پھپھو ہیں، دوسرے شہر میں رہتی ہیں اور تم سے ملنے آئی ہیں۔ اماں کی بات پر میں نے سر ہلایا، وہ مجھ سے بے حد محبت سے پیش آ رہی تھیں۔ دراصل پھپھو کی شادی ایک غریب کسان سے ہوئی تھی، جس کے بعد وہ گاؤں چلی گئی تھی، پھر وہاں سے ایک چھوٹے سے شہر میں شفٹ ہو گئی تھی، مگر ہمارا ان سے میل جول نہ ہونے کا برابر تھا، اس لیے میں انہیں پہچان نہیں پایا۔ پھپھو کے ساتھ ان کے شوہر بھی آئے تھے، انہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ انتہائی غریب ہیں۔ ان کے کپڑے سادہ مگر صفائی اور نفاست سے استری شدہ تھے۔ وہ ابا کے ساتھ بہت محبت سے پیش آ رہے تھے، اور اماں بھی بار بار ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ عجیب لگا، کیونکہ میری ماں نے کبھی اپنے سسرال والوں کی اتنی خاطر مدارت نہیں کی تھی۔ خیر میں کندھے اچکاتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رات گئے تک محفل جمی رہی۔ اگلی صبح میں کام پر گیا، واپس آیا تو اماں بہت خوش تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری پھپھو یہاں پر اس لیے آئی تھیں تاکہ تمہیں اپنا داماد بنا سکیں۔ میں فخر سے مسکرا دیا، لوگ تو مجھے گھر آ کر اپنا داماد بنانے پر تیار تھے۔ اماں بہت خوش تھیں اور وہ اس رشتے پر راضی بھی تھیں، مگر مجھے اعتراض تھا۔ میں شادی سے پہلے لڑکی کو ایک بار دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب میری ماں نے یہ بات سنی تو ہنس پڑی اور کہنے لگی، ارے تم فکر نہ کرو، میں نے لڑکی کو دیکھ لیا ہے، وہ بے حد حسین ہے اور تمہاری ساری توقعات پر پوری اترے گی۔ بس یہ ہے کہ وہ لوگ ذرا غریب ہیں اور دوسرے شہر میں رہتے ہیں، اس لیے انہیں وہاں جا کر دیکھنے کا وقت نہیں، پیسے بھی نہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی جلدی ہو جائے۔ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ تمہارے ناز نخرے اٹھا سکوں۔ جب تمہاری بیوی آئے گی تو وہی تمہارے ناز نخرے اٹھائے گی۔ اماں کی بات مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ماننی پڑی۔ ویسے بھی میری ماں کو کوئی چیز اتنی جلدی پسند نہیں آتی تھی، اور اگر اب وہ کسی لڑکی کو پسند کر رہی ہیں تو یقیناً وہ اچھی ہی ہوگی، اور اگر وہ سسرال کی کسی چیز کی تعریف کر رہی ہیں تو واقعی اچھی اور لائق لڑکی ہوگی۔ میری رضامندی دیتے ہی گھر میں شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے۔ شادی کی تیاریوں کے دوران میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس لڑکی سے بات ہو سکے، مگر مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ اتنے غریب ہیں کہ لڑکی کے پاس موبائل تک نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایسی ملاقاتوں کو پسند کرتی ہے۔ پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ میں بے صبری سے اپنی شادی کے دن کا انتظار کرنے لگا۔ دفتر میں بھی سب کو میری شادی کے بارے میں خبر ہو گئی تھی، لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ میرے دفتر کے لوگ سب ہائی سٹینڈرڈ کے تھے۔ میں نے شہر کے سب سے بڑے ہال میں اپنے ولیمے کی تقریب منعقد کرنے کا انتظام کر لیا تھا۔ آخرکار شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں نے روپیہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ باراتی کے کپڑوں سے لے کر بری کی ایک ایک چیز تک سب شاندار بنائی تھی۔ میں چاہتا تھا جتنی میری بیوی حسین ہو، اس کے شان شان ہی سب تیاری ہو۔ بارات لے کر ہمیں دوسرے شہر جانا تھا۔ سفر کی تھکاوٹ نے سب کا برا حال کر دیا تھا، لیکن مجھے اپنی شادی کی خوشی تھی۔ پھپھو کے چھوٹے سے گھر میں دلہا بنا بیٹھا، میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے اماں سے کہا کہ پھپھو سے کہیں کہ وہ کوئی ہال بک کروا لے، مگر اماں نے کہا وہ بہت غریب لوگ ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے۔ پھر تھوڑی دیر میں میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد چھوارے تقسیم ہونے لگے تو میں نے اپنی ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، کیونکہ مجھے بھوک لگی تھی، اور باقی براتیوں کو بھی، مگر دلہن والوں کی طرف سے کھانے کا کوئی انتظام دکھائی نہیں دیا۔ آخر میں نے اپنے برابر بیٹھے سسر سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، بیٹا ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہماری اتنی گنجائش نہیں کہ ہم سب براتیوں کو کھانا کھلا سکیں۔ آپ کی امی سے بات پہلے ہی ہو چکی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ براتیوں کو کھانا وہ خود کھلا دیں گی۔ اپنے سسر کی بات سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ مجھے بے حد غصہ آیا، یہ تو سراسر میری بے عزتی تھی۔ میرے ساتھ آئے مہمان کیا سوچیں گے کہ میں نے ایسے لوگوں میں شادی کی ہے جو اپنی بیٹی کے سسرال کو کھانا تک نہیں کھلا سکتے۔
یہ سوچ سوچ کر میرا خون کھولنے لگا، میرا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ سسرال والوں کے خلاف دل میں پہلی دراڑ پڑ چکی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھا اور اپنی جانب سے کھانے کا انتظام کروایا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا آ گیا اور باراتی کھانے لگے۔ میں اپنی ماں سے سب پوچھنا چاہتا تھا مگر وقت مناسب نہیں تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی میری دلہن کو میرے برابر بٹھا دیا گیا۔ میں اسے دیکھ کر مطمئن ہو گیا کیونکہ وہ لمبے قد کی تھی مگر اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ اس کے نازک وجود کو دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ یقیناً یہ بے حد حسین ہوگی۔ مجھے رخصتی کی جلدی ہونے لگی کیونکہ مزید وہاں پر بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دلہن کو لے کر واپس نکل گئے۔ گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 2 بج گئے۔ میں بے صبری سے انتظار کر رہا تھا مگر میری ماں کو رسموں کی پڑی تھی۔ چھوٹی چھوٹی کئی رسمیں کرتے کرتے رات گزر گئی۔ آخر کار میں نے ماں کو اشارے سے کہا کہ میں تھک چکا ہوں اور کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے میری بات پر مسکرا کر دلہن کو کمرے میں بٹھا دیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی جس کی وجہ مجھے سمجھ نہ آئی۔ جب مہمان کمرے سے نکلے تو میں پلٹا۔ کمرہ اصلی پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ دلہن بیڈ پر لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی اور میں کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی کمی آج پوری ہو گئی تھی۔ میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور گھونگھٹ اٹھایا۔ مگر یہ کیا؟ اسے دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے پھٹی پھٹی بے یقین نظروں سے سامنے دیکھا جہاں میری پھپھو کی بیٹی دلہن کے روم میں سجی سمری بیٹھی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر اس کی مسکراہٹ کے باوجود اس کے چہرے پر کوئی کشش نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا رنگ بے حد گہرا تھا اور نقش بھی بہت معمولی سے تھے۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں ایک دم کراہت ابھری۔ وہ نظریں جھکائے خاموش بیٹھی تھی، شاید تعریف کی منتظر تھی اور شاید منہ دکھائی کے تحفے کی بھی۔ مگر ایک نظر ڈالنے کے بعد میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اسے دوسری بار دیکھوں۔ میرے غصے سے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھیں۔ آخر میں نے اپنا سر تھامتے ہوئے اس سے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ میری ماں نے تو کہا تھا تم بے حد حسین ہو مگر تم تو اتنی بدصورت ہو کہ ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تم میرے معیار کے مطابق ہرگز بھی نہیں ہو۔ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے جو دیکھے بغیر شادی کر لی تم سے۔ میری بات سن کر وہ دھیما دھیما مسکراتی لڑکی ایک دم چونک گئی۔ میری تلخ باتوں سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر میں کیا کرتا؟ مجھے سیاہ رنگت سے ویسے ہی الجھن تھی اور میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی کی رنگت اتنی کالی ہوگی۔ گہری سانولی رنگت پر میک اپ نے اسے اور بدصورت کر دیا تھا۔ گھبرا کر میں بیڈ سے نیچے اتر گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ میں تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کل ولیمے کی تقریب میں کیا کروں گا۔ سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ یہ سوچ کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ میری بات سن کر وہ اچانک بیڈ سے اتر آئی اور میرے پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ خدا کے لیے کاشے مجھے مت چھوڑنا، مجھے طلاق مت دینا۔ میرے والدین بہت غریب ہیں، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تم چاہو تو دوسری شادی کر لو، میں کچھ نہیں کہوں گی، میں کونے میں پڑی رہوں گی، سارا گھر کا کام بھی کروں گی مگر مجھے مت چھوڑنا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے سامنے ہاتھ میرے سفید پیروں پر بہت عجیب لگ رہے تھے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کمرے کی ہر چیز توڑ پھوڑ دوں۔ آخر کار کافی دیر کمرے میں گھومنے کے بعد جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں کمرے سے نکل آیا۔ باہر آیا تو دیکھا ماں صوفے پر بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میرے کمرے سے نکلنے پر وہ مسکرائی۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ شاید وہ جانتی تھی کہ حقیقت سامنے آتی میرا یہی رد عمل ہوگا۔ میں کافی دیر تک گاڑی لے کر سڑکوں پر گھومتا رہا، پھر سوچ لیا کہ میں اپنے معیار کے مطابق ضرور کسی حسین لڑکی سے شادی کروں گا۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب تھی۔ میں نے دلہن سے کہہ دیا کہ وہ چہرے سے گھونگھٹ نہیں اٹھائے گی۔ اس نے میری بات مان لی اور آنے جانے والوں کو خود ہی خاموش کرواتی رہی۔ جو پوچھتے کہ دلہن کب گھونگھٹ اٹھائے گی، میرا دل اس سے سخت بدظن ہو چکا تھا۔ شادی کے بعد جب دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو میں بہانے بہانے سے سب کے گھروں میں جانے سے انکار کرنے لگا اور دوسرے دن دفتر چلا گیا۔ میرا بہترین دوست کچھ نہ کچھ بھانپ چکا تھا کیونکہ میرے جیسے گھومنے پھرنے کے شوقین آدمی کا اگلے ہی دن دفتر جانا اسے عجیب لگا۔ اس نے مجھے شام کی دعوت پر اپنے گھر بلایا۔ میں نے انکار کرنا چاہا مگر اس نے سختی سے کہا تمہیں آنا ہوگا، ویسے بھی شادی کے اگلے دن کون دفتر جاتا ہے؟ تم ہنی مون پر بھی نہیں گئے، کم از کم اپنی بیوی کو تو میرے گھر پر دعوت پر لے آؤ۔ دوست کی بات مان کر شام کو میں بیوی کو لے کر اس کے گھر گیا۔ اس نے جیسی میری بیوی کا چہرہ دیکھا تو میری حالت سمجھ گیا کہ میرا چہرہ کیوں اترا رہنے لگا ہے۔ اس کے گھر والوں نے طرح طرح کے کھانے پکائے ہوئے تھے۔ وہ سب مجھے اپنا گھر کا فرد سمجھ رہے تھے، حالانکہ میں پہلی بار ان کے گھر گیا تھا۔ جب کھانے کا حکم دیا گیا تو میں چونک گیا۔
کیونکہ اس کی چھوٹی بہن ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی، میں اسے دیکھ کر اپنی نظریں پلٹانا ہی بھول گیا۔ بے شک وہ بے حد حسین تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی پرستان سے اتر کر آئی ہو۔ اس کا متناسب سراپا، گھنگریالے بال اور سرخ و سفید رنگت دل و دماغ پر چھا گئے۔ بالکل ایسی لڑکی کو تو میں اپنی دلہن کے روم میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری گہری نظریں محسوس کر گئے جب اس نے بھی مجھے پلٹ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر شرم کی لالی دوڑ گئی۔ میرا دل مچل اٹھا اور میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ ہر حال میں اسے اپنی بیوی بنا کر رہوں گا۔ ایک لمحے کو میں نے اپنی پہلی بیوی پر نظر ڈالی جسے میں بدصورت کہہ کر پہلے ہی دل سے نکال چکا تھا، اور سائن کے گھر سے واپسی پر طے کر لیا کہ جلدی اپنے دوست سے اس کی بہن کا رشتہ مانگوں گا۔ میں نے زیادہ دیر نہیں لگائی، اگلے دن اپنی خواہش اپنے دوست کے سامنے رکھ دی۔ پہلے وہ حیران ہوا اور بولا، کاشف، ابھی تو تمہاری شادی کو چند دن ہوئے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا وہ میرے والدین کی پسند تھی، جبکہ میں اپنی پسند سے ایک حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر مجھے تمہاری بہن سے محبت ہو گئی ہے۔ یقین جانو میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا، مگر میرے مرتبے، دولت کی چمک اور شان و شوکت دیکھ کر وہ اپنی بہن کا رشتہ دینے پر راضی ہو گیا۔ میں بے حد خوش تھا۔ جب اپنی دوسری شادی کی خبر ماں کو دی تو وہ حیران ہونے کی بجائے فوراً مان گئی اور بولی، بیٹا، دوسری شادی تمہارا حق ہے۔ اگر پہلی بیوی نے اجازت دے دی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مگر ابا خوش نہ تھے اور سخت اعتراض کرنے لگے، مگر میں نے کسی کی پرواہ نہ کی اور ایک ہفتے بعد ہی سمیہ کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ میری پہلی بیوی نے اسے دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے خود کو روک لیا، مگر پھر خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ میں نے الماری سے اس کے کپڑے نکال کر صوفے پر ڈالے اور صاف کہہ دیا، اس کمرے میں اب سمیہ رہے گی، تم یا تو مما کے کمرے میں سو جانا یا پھر سٹور روم میں۔ میری بات سن کر وہ خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، اور پھر اس نے سٹور روم کو ہی اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ماں دن بھر اس کے گھر کے سارے کام کرواتی اور ذرا سی غلطی پر اسے سخت مارتی۔ میں ماں کا یہ رویہ دیکھ کر چونکتا ضرور تھا، مگر مجھے کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ بدصورت بیوی میں میری دلچسپی نہ تھی۔ میں تو سمیہ کے ساتھ خوش تھا، جو جدید فیشن کی لڑکی تھی، حسین تھی اور دلکش لباس پہنتی تھی۔ اسے گھر کے کام کی ضرورت نہ تھی کیونکہ سب کام وہ سنبھالتی تھی۔ پھر میں سمیہ کو لے کر ہنی مون پر چلا گیا اور واپسی پر پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، زندگی مکمل لگنے لگی۔ بس دل کے کسی کونے میں پہلی بیوی کی حالت کا خیال ایک کانٹے کی طرح چبھنے لگا تھا۔ کتنی ماریں کھا کر، کتنے تانے سہ کر بھی اس کے لبوں سے ایک شکوہ تک نہیں نکلتا تھا، اور یہی خاموشی میرے دل پر بوجھ ڈالنے لگی۔ پھر ایک رات جو کچھ میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے رونے کی آواز سن کر بچہ جاگ کر رونے لگا۔ میں نے سمیہ کو اٹھا کر بچے کی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ کروٹ بدل کر سو گئی۔ حسین تو تھی مگر سکڑ پن ذرا نہ تھا۔ اپنے بچے کو گود میں لے کر سلایا اور پھر بے چینی میں اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، جہاں میری بدصورت بیوی تارکتا روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی۔ مگر اب منظر الگ تھا۔ اب میں نے جو کچھ دیکھا اس پر میرا یقین کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر یہ سچائی تھی۔ میری ماں میری بیوی کو زور زور سے لاتیں مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ دیکھا، تیری ماں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، میں نے اس کا کیسا بدلہ لیا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ میرا بیٹا تجھے کبھی بھی منہ نہیں لگائے گا، اس لیے میں نے جان بوجھ کر یہ شادی کروائی تاکہ تجھے اذیت ملے اور میرا بدلہ پورا ہو۔ تو کسی کچرے کی طرح اس گھر میں پڑی رہتی ہے اور تیری ماں کو دکھ سہنا پڑتا ہے۔ تو کسی کچرے کی طرح اس گھر میں پڑی رہتی ہے اور تیری ماں کو دکھ سہنا پڑتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے۔ اس وقت آدھی رات کو جے نماز بچھا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے تو؟ چل اٹھ اور میرے لیے دودھ گرم کر لا۔ اتنا کہہ کر میری ماں نے اسے ایک زوردار لات ماری۔ میری بیوی خاموشی سے آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماں کی بات سن کر مجھ پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ مطلب میری ماں نے مجھے اپنے پرانے انتقام کی خاطر استعمال کیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری پھپھو نے میری ماں کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا تھا، مگر اس سب میں تو نگہت کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ میرے برابر سے خاموشی سے گزرنے لگی۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس ایک نگاہ میں سب کچھ تھا۔ میں اندر تک کانپ گیا۔ اگر وہ جے نماز پر بیٹھ کر میری شکایت کر رہی تھی
تو خدا جانے میرا کیا انجام ہونے والا تھا۔ مجھے اپنے آفس کے لوگوں کے بدلتے رویے یاد آنے لگے۔ میرے بارے میں بار بار شکایتیں کی جا رہی تھیں۔ میرا بیٹا بھی لاوارثوں کی طرح پورا دن پڑا رہتا تھا، کیونکہ میری حسین بیوی سمیہ تو اپنے حسن اور فیشن سے ہی فرصت نہیں پاتی تھی۔ پھر میں نے ہاتھ بڑھا کر اپنی بیوی کو جانے سے روکا اور ماں سے کہا، اماں آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے اپنے انتقام کی خاطر اس بیچاری کو سزا دی ہے۔ اگر مجھے حقیقت کا پہلے علم ہو جاتا تو میں ایسا کبھی نہ ہونے دیتا۔ آج سے میں آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ میری بیوی نگت پر کسی قسم کا ظلم کریں۔ وہ اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے آئی تھی اور آج سے میں اپنی بیوی کا درجہ دے رہا ہوں اسے۔ میری بات سن کر میری ماں گڑبڑا گئی اور میری بیوی نگت کے چہرے پر ایک روشنی سی آ گئی۔ پھر میں نے سمیہ کو بھی کہہ دیا کہ آج سے اس کو اس کا حق ملے گا، جس پر پہلے تو اس نے خوب واویلا کیا، مگر جب اسے میری دولت ہاتھ سے جاتی نظر آئی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اب میرے دل سے سارا بوجھ اتر چکا تھا، کیونکہ میں نے انصاف کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب میں اپنی پہلی بیوی کو وہی مقام دے رہا تھا جو دوسری کو دیا تھا۔ نگت اب بھی سارے گھر کے کام کرتی تھی، مگر اس کے چہرے پر آنسوں کے بجائے مسکراہٹ تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ اتنی بھی بدصورت نہیں تھی جتنی مجھے لگتی تھی۔ پھر میں نے دل میں عہد کیا کہ میں اس پر ڈھائے گئے ہر ظلم کا ازالہ ضرور کروں گا۔ آخر میں تو بس رب سے دعا ہے، اے رب کائنات ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے بنا، ان کے لیے ایسے رشتے مقدر فرما جو ان کی قدر کرے، ان سے محبت کریں، انہیں عزت دیں، ان کے آنسوؤں سے پہلے ان کے دکھ سمجھیں۔ یا اللہ، جن بیٹیوں کے نصیب میں دکھ لکھے گئے ہیں تو اپنی رحمت سے وہ دکھ خوشیوں میں بدل دے، اور جو بیٹیاں تیری بارگاہ میں آنکھوں کو نم کر کے دعا کرتی ہیں ان کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔